आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए ने मुल्क की तरक्की और गरीबों और महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने का तहिया कर रखा है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। भारतीय रेलवेज ने पेश की टिकट बुकिंग की मुद्दत 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मलावी के अपने हम मनसब लाजरस चकवेरा के साथ बातचीत करेंगी। हमास का सरबराह यहया सिनवार जुनूबी गजा में इस्राइली फोर्सेस के साथ एक तसादुम में मारा गया है, जिसका पहले से कोई मंसूबा नहीं था। और क्रिकेट में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने मुल्क की तरक्की और गरीबों और महरूम तबकों को बाख्तियार बनाने का तहिया कर रखा है। चंडीगढ़ में एनडीए के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग की सदारत करने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग में अच्छी हुक्मरानी और अवाम की जिंदगी और रहन सहन को बेहतर बनाने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इसमें शिरकत की, जिसमें मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक मामलात पर तवज्जो मरकूज की गई। संविधान का अमृत महोत्सव मनाने का मामला भी ज़ेर गौर आया। इस मीटिंग में एनडीए इत्तेहाद के तकरीबन 17 वज़ीर आला और 18 नायब वज़ीर आला ने शिरकत की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि यह गैर कांग्रेसी सरकार की ऐसी पहली मीटिंग है जिसमें सभी पार्टियां शरीक हुईं और मजमूई तौर पर 6 करारदादें मंजूर की गईं। इधर नामनिगारों से बात करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें तरक्की याफ्ता भारत के आज़म की तकमील के लिए मुख्तलिफ निकात पर वजीर आज़म की तरफ से रहनुमाई हासिल हुई है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले में अगले महीने की 13 तारीख को 43 हलकों में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। उम्मीदवार दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने पर्चे भर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 अक्टूबर को की जाएगी। इस माह की 30 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। झारखंड में असेंबली इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 20 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एनडीए और आईएनडीआईए इत्तेहाद दोनों सीटों की तकसीम के ताल्लुक से अपने अपने इत्तेहादियों के साथ बातचीत में मसरूफ हैं। इस बार बीजेपी, एजेएसयू, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की क़यादत वाले एलजेपी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल के साथ इंतखाब लड़ेगा। के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस माह की 25 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। मिल्कीपुर के अलावा, जिससे मुताल्लिक एक उज़रदारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, रियासत की 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी चुनाव होना है। पेश है एक रिपोर्ट। जिन असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर शामिल हैं। गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन में इन 9 सीटों में से 4 एसपी के पास थीं, 3 बीजेपी के पास, वहीं एक सीट बीजेपी की इत्तेहादी निशात पार्टी और एसपी की साबिक इत्तेहादी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। इन 9 सीटों में से सीसामऊ के अलावा बाकी 8 सीटें यहाँ के एमएलए के लोकसभा चुनाव में एमपी बनने के बाद खाली हो गई थीं। सीसामऊ में एक फौजदारी मामले में कसूरवार एसपी एमएलए इरफान सोलंकी को नाअहल करार दिए जाने की वजह से इंतखाबात हो रहे हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला है। एसपी ने पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स महकमे ने ऐलान किया है कि वो असेंबली इंतखाबात के दौरान रुपए पैसे की ताकत के बेजा इस्तेमाल को रोकने का पाबंद है। मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर मुंबई के इनकम टैक्स महकमे ने चुनाव अखराजात पर नजर रखने के लिए दिन रात काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। मिसाली ज़ाब्ता अमल नाफिज रहने तक ये निज़ाम काम करता रहेगा।
اس طرح لوگ انتخابی مہم کے مقصد سے استعمال ہونے والی نقد رقم اور ایسی اہم اشیاء کے بارے میں جانکاری فراہم کر سکیں گے۔ بھارتی ریلویز نے پیشگی ٹکٹ بکنگ کی مدت کم کر کے آدھی کر دی ہے۔ ریلویز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسافر اب 60 دن پہلے ٹرین کی ٹکٹ بک کرا سکیں گے، جبکہ پہلے یہ مدت 120 دن تھی۔ اس تبدیلی کا اطلاق اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ہوگا۔ 31 اکتوبر تک مسافروں کے لیے اپنے سفر سے 120 دن پہلے ٹکٹ بک کرانے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ریلویز نے کہا ہے کہ تاج ایکسپریس اور گومتی ایکسپریس جیسی دن میں چلنے والی بعض ایکسپریس ریل گاڑیوں کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جہاں پہلے ہی پیشگی ریزرویشن کی مدت کم ہے۔ البتہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایڈوانس بکنگ کے لیے وقت کی حد 365 دن کی سطح پر برقرار رہے گی۔ بھاری صنعتوں اور اسٹیل کے محکمے کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کمارسوامی آج کرناٹک کے مانڈیا میں ایک بڑے جاب فیئر کا افتتاح کریں گے۔ شری ایم وشویشوریا اسٹیڈیم میں منعقدہ اس 2 روزہ تقریب میں 150 سے زیادہ کمپنیاں امیدواروں کو روزگار کے مختلف مواقع فراہم کریں گی۔ ان کمپنیوں میں اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا، بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ، نیشنل منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور جندل اسٹیل شامل ہیں۔ مانڈیا ٹو انڈیا نام کے اس جاب فیئر کا مقصد مانڈیا خطے سے 3000 سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ میڈیا کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں جناب کمارسوامی نے اس بات پر زور دیا کہ مانڈیا ضلع میں ہنر کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہر سال اس کے تعلیمی اداروں سے کئی نوجوان گریجویٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مدھیہ پردیش میں اپنی نوعیت کی اولین پہل کے تحت داتیا میں سرکار کے زیر انتظام چلنے والے ضلع اسپتال اور میڈیکل کالج میں پنک الارمز لگائے گئے ہیں۔ کولکاتہ میں آر جی کر میڈیکل کالج اسپتال میں ایک زیر تربیت ڈاکٹر کی آبرو ریزی اور قتل کے واقعے کے پس منظر میں سرکاری اسپتالوں میں خواتین پر مشتمل عملے کی سلامتی اور تحفظ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پنک الارم کا یہ نظام ضلع کلیکٹر سندیپ ماکی نے تیار کیا ہے۔ الارم کو دبانے کے بعد ایک سائرن بجے گا اور 5 منٹ کے اندر ہی سیکیورٹی اہلکار مشکل میں گھری ہوئی خاتون تک پہنچ جائیں گے۔ سول سرجن اور اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کے سی راٹھور نے بتایا کہ پنک الارمز زچہ بچہ وارڈ، ٹراما سینٹر اور نئے او پی ڈی بلاک میں لگائے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ ریاست میں یہ ایسا پہلا سرکاری اسپتال ہے جہاں خواتین کی سیکیورٹی کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ملاوی کے اپنے دورے کے دوسرے دن وہاں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گی اور اس میں دونوں ملکوں کے وفود بھی شامل ہوں گے۔ صدر جمہوریہ 3 افریقی ملکوں کے دورے پر گئی ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج جمہوریہ ملاوی کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف معاملات پر وفود کی سطح کی بات چیت بھی ہوگی۔ صدر جمہوریہ قومی جنگی میموریل بھی جائیں گی۔ ادھر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل شام بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے بھارتی برادری پر زور دیا کہ وہ اچھا کام کرتے رہیں اور وکست بھارت کے نظریے میں سرگرم ساجھیدار بنے۔ ہمارے پرواسی بھارتیہ سماج بھارت میں ہو رہے پریورتن کا ایک ابھن انگ اور دیش کی پریورتن یاترا میں شامل ہونے اور ہمارے ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے آگے آنے کا آگرہ کر بھارت کے باہر رہ رہے ہمارے دیش واسیوں کا کلیان کرنا ہماری سرکار کی سرووچ پراتھمکتا ہے۔ ہم بھارتیوں کی چنتاؤں کو دور کرنے اور ان کی سرکھا، کلیان اور انوتی سنشچت کرنے کے لیے وشو میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ کاریہ کرنے کے لیے پرتیبدھ ہیں۔ للونگوے سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا اس ہفتے اور اتوار کو انڈونیشیا کا دورہ کریں گے۔ وہ اتوار کے روز جکارتا میں منتخب صدر پرابوو سوبیانتو اور منتخب نائب صدر جبران راکابومنگ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ سال دونوں ملکوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 برس
اور بھارت کی مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی پالیسی کی ایک دہائی مکمل ہو رہی ہے، جس میں انڈونیشیا ایک اہم ستون ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افتتاحی تقریب میں جناب مارگریٹا کی شرکت سے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ حماس کا سربراہ یحییٰ سنوار جنوبی غزہ کے رفح میں اسرائیلی فوج کے ساتھ ایک تصادم میں ہلاک ہو گیا ہے، جس کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ موقع پر لی گئی تصویر میں سنوار لڑائی کے لیے پہنی جانے والی ڈریس میں ہے اور وہ عمارت کے ملبے میں ہلاک نظر آ رہا ہے، جسے ٹینک کے گولے سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے فوجیوں کی ستائش کی ہے اور واضح کیا ہے کہ چاہے فتح کتنی ہی بڑی ہو، لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ تاہم حماس نے اس ہلاکت کی ابھی تصدیق نہیں کی ہے۔ سنوار اسرائیل پر گزشتہ برس 7 اکتوبر کے حملوں کا سرغنہ تھا۔ 61 سالہ سنوار کو، جسے ابو ابراہیم کے طور پر زیادہ جانا جاتا تھا، اس سال جولائی میں تہران میں اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے بعد حماس کے سیاسی بیورو کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ سنوار کی ہلاکت کے پیش نظر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ آئندہ دنوں میں اپنی کوششیں تیز کرے گا۔ اس دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے کوشش کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ فون پر بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے اس کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا۔ کرکٹ میں خواتین کے T20 عالمی کپ میں کل دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل مقابلے میں جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ ایک اہم مقابلے میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا سے پہلے بلے بازی کرنے کو کہا۔ آسٹریلیا کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 134 رن بنا پائی، جس کے جواب میں جنوبی افریقہ نے جیت کا نشانہ 18ویں اوورز میں ہی حاصل کر لیا۔ آج دوسرے سیمی فائنل میں شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اس میچ کی فاتح ٹیم اس اتوار کو دبئی میں جنوبی افریقہ کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گی۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو کا آج ڈنمارک اوپن میں خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں انڈونیشیا کی عالمی 8 نمبر کھلاڑی جارجیا مارسکا تنجنگ سے مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 4:10 سے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں چین کی ہان یوئی کو ہرایا تھا۔ بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل آج شروع ہوگا۔ کل دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر نیوزی لینڈ نے 3 وکٹ پر 180 رن بنا لیے تھے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا کو جنگ میں نہیں، بدھ کی تعلیمات میں حل ملے گا۔ اخبارات نے صدر جمہوریہ درپدی مرمو کی موریتانیہ کے صدر کے ساتھ بات چیت میں باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیے جانے کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ نائب سنگھ سینی نے دوسری بار ہریانہ کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ اخبار پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے اسے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ دفعہ 6A آئینی قرار، اس خبر کو اخبار ملاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ سنجیو کھنہ ہوں گے بھارت کے چیف جسٹس، چیف جسٹس چندرچوڑ نے مرکزی حکومت سے کی سفارش۔ اخبارات نے اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ NDA نے ملک کی ترقی اور غریبوں اور محروم طبقوں کو بااختیار بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ جھارکھنڈ میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ بھارتی ریلویز نے پیشگی ٹکٹ بکنگ کی مدت 120 سے کم کر کے 60 دن کر دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ملاوی کے اپنے ہم منصب لازرس چکویرا کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ حماس کا سربراہ یحییٰ سنوار جنوبی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے ساتھ ایک تصادم میں مارا گیا ہے، جس کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اور کرکٹ میں خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ آسٹریلیا کو 8 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔